बाब नंबर 1 फौज की कारोबारी सरगर्मियां एक तनाजुर। इस किताब के तारफ़ी बाब में हमने फ़ौज की कारोबारी सरगर्मियों का तफसीली तारफ़ कराते हुए इसे फ़ौजी अफसरों का एक मशगला करार दिया था। जैसा कि वाज़ेह किया गया है कि फ़ौजी मईशत का ये पहलू सरकारी और निजी सरमाए और वसाइल को अफराद के अख्तियार में देने की वजाहत करता है और बताता है कि इस कार्रवाई की कहीं निशानदही की जाती है और ना ही कोई दस्तावेज़ाती सबूत छोड़ा जाता है। इस काम के लिए फ़ौज के असर व रसूख को इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो बहुत से ममालिक में मुसल्लह अफवाज कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस होती हैं, लेकिन मईशत में फ़ौजी असर व नफूज़ का इन्हसार इस बात पर होता है कि किसी मुल्क की सियासत व हुकूमत पर किस हद तक फ़ौज के असरात हैं और सिविल इंतज़ामिया और वहाँ की फ़ौज के माबैन ताल्लुकात की नौइयत क्या है। इस बाब में हम सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज के ताल्लुकात की 6 मुख्तलिफ़ सूरतों के हवाले से बात करेंगे, जिनमें से हर एक का इन्हसार रियासत या स्टेट की सियासी क़ुव्वत पर होता है। यहाँ पेश किया जाने वाला नज़रियाती खाका एक ऐसी रियासत को महवर निगाह बनाता है जो सियासी तौर पर मुस्तहकम भी हो और अपने कसीरुल मिजाज रुझानात के हवाले से पहचानी जाती हो। किसी रियासत और समाज में फ़ौज का असर व नफूज़, मदाखलत और बालादस्ती दरअसल उसके सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम पर मुनहसर होती है। नाक़िस सियासी सूरत हाल दरअसल कमज़ोर तर रियासत की अलामत होती है, जिसके नतीजे में अफवाज मईशत, सियासी और समाजी निज़ाम में हर सतह पर मुदाखलत करती रहती हैं। सिविल इंतज़ामिया और फ़ौजी ताल्लुकात के जो खाके यहाँ पेश किए जा रहे हैं, उनकी मदद से फ़ौज के माशी इस्तेहसाल के हथकंडू को समझा जा सकता है। गो के तमाम अफवाज ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल की तगदौ में लगी रहती हैं, मगर किसी भी रियासत में उनके इस्तेहसाली रवैये उनके सियासी असरात के तहत ही कारामद होते हैं। सिविल फ़ौजी ताल्लुकात का दायरा कार। इल्म सियासियात में रियासत एक अहम मौजू है और तज्ज़िया निगारों ने इसे मुतअद्दिद नुक्ता नज़र से देखा है। रियासत के अहम पहलुओं में इसकी साख्त, कारगुजारी और अपना किरदार निभाने की अहलियत बुनियादी अहमियत रखते हैं। साख्त के नुक्ता नज़र से रियासत एक ऐसा इदारा होती है जो इंतज़ामिया, मुकन्नना, अफसरशाही, अदलिया, पुलिस, फ़ौज और बाज़ सूरतों में दरसगाहों और अवामी अदारों पर मुश्तमिल होती है। रियासत कोई यकजहती इदारा नहीं होता, अगरचे बाज़ रियासतें दूसरों की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं। यहाँ पे ये एक नोट करता चलूँ कि पाकिस्तान में हमें एक बहुत गंदी आदत है कि हम फ़ौज को रियासत कहते रहते हैं। सुबह शाम जिससे भी बात करो हर बंदा रियासत ये कर रही है और रियासत वो कर रही है। भाई रियासत जो होती है वो एक बड़ी शय होती है और फ़ौज एक इदारा होता है, एक महकमा होता है। तो खुदा के लिए फ़ौज को रियासत कहना बंद करो। आगे चलते हैं। इंसानी जिस्म की तरह रियासत के भी मुख्तलिफ आज़ा होते हैं जो अपने मखसूस काम अंजाम देते हैं। रियासती ढांचे के अज्जा और उनकी कारकर्दगी ताल्लुक़ को इस तरह बयान किया जाता है कि ये कोट ताकत के मरकज़ी अदारों का एक पेचीदा आला है जो क़ुव्वत के इस्तेमाल पर इजारादारी रखता है, जायदाद के हुकूक का तयन करता है और अपने ज़ेर दस्त इलाक़ों में समाजी नज़्म व ज़ब्त का ज़िम्मेदार होता है और उसे बैनुल अक़वामी तौर पर एक रियासत तस्लीम किया जाता है, यानी स्टेट। आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ द बिस्मार्कियन स्टेट, द मॉडर्न बिस्मार्कियन स्टेट। इस तरह चार्ल्स टिल्ली ने रियासतों के 7 बुनियादी काम बयान किए हैं। 1 रियासत का क़याम, 2 जंगजूई, 3 तहफ़्फ़ुज़, 4 बाजियाबी, 5 अदालती फ़ैसले, 6 तक़सीम, 7 पैदावार। रियासत से मुताल्लिक़ तहरीरों में इस अमर पर ख़ास तवज्जो दी गई है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की कितनी सलाहियत रखती है। समाज और अवाम से ताल्लुकात में रियासत को एक मावरा यानी सुपरा इदारे के तौर पर देखा जाता है, जो दीगर अदारों मसलन ख़ानदान, बरादरी, कबीले और मंडी के मुकाबले में बालादस्ती रखता है। चुनांचे रियासत की ताकत का अंदाज़ा समाजी खिदमात की इस्तेदाद से लगाया जाता है। इसके बरअक्स रियासत की सलाहियत का अंदाज़ा मुआशरे पर उसके इक़्तिदार के हवाले से भी किया जाता है।
مختلف اداروں کے استحکام اور تعلقات سے ریاستی استعداد پر اثر پڑتا ہے اور اسی سے ریاست کی توانائی یا ناتوانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ہم ریاست کی استعداد کو فقط اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے نہیں پرکھیں گے بلکہ مختلف فریقین سے تعلقات کو بھی جانچیں گے۔ وہ ریاستیں جہاں سیاسی اثر و رسوخ اور قومی وسائل کے حصول کے لیے فریقین گفت و شنید کرتے ہیں ان ریاستوں سے بہتر سمجھی جاتی ہیں جہاں سیاسی گفتگو پر فوجی طاقت کے ذریعے قدغن لگائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ریاست کو یکساں رائے کا حامل یک جہت ادارہ نہیں سمجھتے بلکہ تعلقات کا ایک ایسا مجموعہ سمجھتے ہیں جو وسائل کی تقسیم کا تعین اپنی طاقت سے کرتا ہے۔ دراصل فریقین کی طاقت، باہمی تعلقات اور اپنے مفادات کے سلسلے میں ان کی آزاد گفت و شنید کی صلاحیت سے ہی سیاسی طور پر مستحکم ریاست کا تعین ہوتا ہے۔ وسائل کی تقسیم کا انحصار فریقین کی سیاسی طاقت پر ہوتا ہے۔ وسائل کے حصول کے جدوجہد میں کھینچا تانی اور غیر یقینی کے باعث فریقین کے درمیان تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ریاست کی استعداد کا تعین مختلف مفاد برداروں کے باہمی روابط پر ہوتا ہے اور اسی سے وسائل کی تقسیم کا عمل آگے بڑھتا ہے اور ریاست اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ ریاست کا بنیادی مقصد ایک ثالث کا ہوتا ہے جو فریقین کے باہمی تعلقات کو ایک مخصوص سمت میں ڈالے۔ چنانچہ ریاست کے نظریاتی مطالعے میں 4 جہتیں واضح نظر آتی ہیں۔ الف، مفاد برداروں کی نوعیت اور ان کے مسابقتی مفادات۔ ب، ریاست کی ساخت پر ان کا اثر۔ جیم، ریاست کی استعداد کا تعین اور دال، ریاست کا کردار۔ ان چاروں عناصر کی ترتیب بدل کر انہیں 4 جہتی کی بجائے حلقہ وار بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی سے کسی ریاست کا کردار اس کی استعداد کا تعین بھی کر سکتا ہے جس سے اس کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے اور اس سے مفاد برداروں کی نوعیت اور مفادات بدل بھی سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی طاقت کا انحصار صرف ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت پر نہیں ہوتا بلکہ اس امر پر بھی ہوتا ہے کہ ریاست کس طرح تعلقات کے ضابطے بدل کر اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ اس طرح ریاست صرف خاندان، برادری، قبیلے اور منڈی سے ماورا نہیں ہوتی بلکہ اس لیے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلکہ اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ ریاست پر اختیار حاصل کرنے کا کھیل سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ریاست اور سماج کے تعلقات میں مرکزی حیثیت مختلف فریقین اور ان کے مفادات کو حاصل ہوتی ہے اور ان کے مقابلے سے ہی ریاست کا تعین ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام فریقین کو ان کے مطلوبہ حصے دینے کا کوئی بہترین کلیہ موجود نہیں، پھر بھی ایسا سیاسی ماحول ضروری ہے جو صحت مند مقابلے کی اجازت دے۔ ایک جمہوری سیاسی نظام میں ریاست اپنے سرکاری فیصلوں پر لوگوں کو مجبور کرنے کی بجائے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ ایک اجتماعی سیاسی کلچر کے طفیل سول سوسائٹی بھی ریاست سے اپنے حقوق پر بات کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ بعض مصنفین ریاست کے استحکام کو سول سوسائٹی پر اس کی بالادستی سے منسلک کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے خیال میں ریاست کا استحکام اور بالادستی کا تصور جو لاطینی امریکہ کے سلسلے میں متعدد مصنفین مثلاً گیرمو ڈائل اور خوان لنز کا مرکز نظر تھا، کسی مضبوط ریاست کا کلیدی عنصر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ریاست کی اہلیت ہے کہ وہ متنوع کرداروں کو اجازت دے کہ اس مقصد کے لیے وہ ایک ریاست اور معاشرت کے رشتوں پر مبنی نسبتاً سطحی میدان میں کھیل سکیں جس کی بنیاد زیادہ رضامندی پر ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریاست تسلط اور رضامندی دونوں ذرائع سے اپنے کام نکالتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نظریاتی خاکے میں ریاستی طاقت کا اندازہ اس امر سے لگایا جائے گا کہ ریاست اور سماج کے تعلقات جمہوری ہیں یا غیر جمہوری۔ ایک مستحکم جمہوریت اجتماعیت کو فروغ دیتی ہے اور مختلف نوع مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ اس کے لیے کم از کم ضرورت اس روایت کی ہوتی ہے کہ ملک میں متواتر جمہوری انتخابات ہوتے رہیں۔ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح وہ ریاستیں اس گفتگو کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہیں جہاں فوج ریاست میں جوڑ توڑ کرتی ہے۔ انتخابات پر مبنی جمہوریت ایک ایسے سیاسی کلچر کا اظہار ہے جو اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے۔
یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جمہوریت اور اجتماعیت کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول جہاں مختلف فریقین سیاسی و معاشی مفادات کے متعلق مسلسل گفتگو کر سکیں اور جہاں فوج یا کوئی اور فریق دیگر فریقین کو مستقل طور پر دبا نہ سکے۔ ورنہ اجتماعیت کسی ریاست میں اقتدار کے رشتے کی خوبیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ نمونہ ایک معاشی شگاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے نظریاتی خاکے میں ریاست پالیسی سازی کا بنیادی ادارہ ہے جو سول سوسائٹی کو سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ مثلاً ریاست تحفظ اور ترقی کی ضمانت دیتی ہے اور طبقاتی بالادستی کے اعلی کار کے طور پر کام نہیں کرتی۔ سیاسی اجتماعیت، جیسا کہ اس کا اظہار بنیادی جمہوری سیاسی قانون میں ہوتا ہے، دو وجوہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست اور معاشرے پر فوجی قبضے کے خلاف ایک حفاظتی آلے اور ایک مضبوط گروہ کے قبضے کے طور پر کام کرتی ہے۔ سیاسی اجتماعیت کا اظہار جمہوری سیاسی حکومت کی شکل میں ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ سیاسی طور پر ریاست اور سماج پر فوج یا کسی مخصوص گروہ کی بالادستی کا امکان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ فوج ملک میں تشدد کے استعمال کے لیے منظم ترین ادارہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سول اداروں پر بالادستی کے لیے زور زبردستی کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ مسلح افواج غیر جمہوری ماحول میں بالادستی کے لیے دیگر فریقین پر فوقیت رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں فوج پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور قومی سلامتی کے مسائل کے باعث معاشرہ اس بات پر موجود ہوتا ہے کہ مسلح افواج کو پالیسی سازی میں اہم حیثیت دے۔ تاہم اگر فوج پر نظر نہ رکھی جائے تو وہ بزور طاقت دیگر تمام فریقین پر حاوی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فوج بذوق خود ریاست بھی بن سکتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہوا۔ جبکہ ایک مضبوط ریاست اسے سمجھنا چاہیے جو اپنی مسلح افواج کو کئی فریقین میں سے ایک سمجھے اور پالیسی پر عمل درآمد کا ایسا ادارہ بنائے جو اندرونی اور خارجی طور پر بروئے کار لایا جا سکے۔ ہمارے نظریاتی خاکے میں مرکزی حیثیت ایک ایسی ریاست کو حاصل ہے جو جمہوری طور پر مستحکم ہو۔ ہم جس قدر اس مرکزی نقطے سے دور ہوتے ہیں، اسی قدر ریاست کی قوت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اور ناتواں سیاسی ڈھانچے پر سیاسی جماعتیں، افراد، فوجی حکومتیں یا جنگجو رہنما حاوی ہو جاتے ہیں۔ سول فوجی تعلقات کی نوعیت سے ہی اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ فوج کس حد تک قومی وسائل کا استحصال کرے گی۔ سول فوجی تعلقات کی اقسام۔ سول فوجی تعلقات کی 6 اقسام بآسانی شناخت کی جا سکتی ہیں۔ سول فوجی شراکت، مطلق العنان سیاسی افسر شاہانہ شراکت، حکمران فوجی بالادستی، ثالث نما فوجی بالادستی، سرپرستانہ فوجی بالادستی، جنگجو رہنماؤں کی بالادستی۔ چونکہ سیاسی نظام کی طاقت سے ہی ریاست کی قوت کا تعین ہوتا ہے اور اسی پر سیاسی، سماجی اور معاشی اداروں میں فوج کے اثر و نفوذ کا انحصار ہوتا ہے، لہٰذا درج بالا اقسام میں سے ہر قسم ایک مخصوص سیاسی و سماجی نظام اور سول سوسائٹی کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سماج، معیشت اور سیاست میں فوجی مداخلت کی حد بھی مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیے جدول 1.1، یہ صفحہ 81 پر دیا گیا ہے۔ سول فوجی تعلقات کی 6 اقسام۔ سول فوجی پارٹنرشپ، سیاسی نظام جمہوریت، سول سوسائٹی واضح اور بلند آواز، فوج کا کنٹرول سول حکومت، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر سول، فوجی کردار پیشہ ورانہ، کلیدی فوجی کردار بیرونی خطرہ، ثانوی کردار امن کی بحالی، قدرتی آفات میں مدد، ہنگامی حالات میں سویلین سے تعاون۔ مطلق العنان سیاسی جماعت اور فوج کی پارٹنرشپ، سیاسی نظام پارٹی کنٹرول، سول سوسائٹی پابند، فوج کا کنٹرول سیاسی جماعت، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر سیاسی جماعت، فوجی کردار پیشہ ورانہ، کلیدی فوجی کردار بیرونی خطرہ، ثانوی کردار امن کی بحالی، قدرتی آفات میں مدد، ہنگامی حالات میں سویلین حکومت سے تعاون۔ نمبر 3، حکمران فوج، سیاسی نظام فوجی حکومت، سول سوسائٹی کمزور، فوج کا کنٹرول فوجی، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر فوجی، فوجی کردار نیا پیشہ ورانہ
میرے خیال میں نا پیشہ ورانہ کہنا چاہتے ہیں۔ کلیدی فوجی کردار اندرونی خطرہ، ثانوی کردار امن کی بحالی، قدرتی آفات میں مدد، ہنگامی حالات میں سویلین سے تعاون، سیاسی کنٹرول، پولیس کے کام کرنا۔ نمبر 4 ثالث نما فوج، سیاسی نظام، فوجی سول مطلق العنانیت، سول سوسائٹی منتشر، فوج کا کنٹرول فوجی، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر فوجی، فوجی کردار نیا پیشہ ورانہ، کلیدی فوجی کردار اندرونی خطرہ، ثانوی کردار امن کی بحالی، قدرتی آفات میں مدد، ہنگامی حالات میں سویلین سے تعاون، سیاسی کنٹرول، پولیس کے کام۔ نمبر 5 سرپرستانہ فوج، سیاسی نظام، فوج کا آئینی کنٹرول، سول سوسائٹی منتشر، فوج کا کنٹرول فوجی، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر فوجی، فوجی کردار نیا پیشہ ورانہ، اب یہ پتہ نہیں نیا پیشہ ورانہ کا کیا مطلب ہے، کلیدی فوجی کردار اندرونی خطرہ، ثانوی کردار امن کی بحالی، قدرتی آفات میں مدد، ہنگامی حالات میں سویلین سے تعاون، سیاسی کنٹرول، پولیس کے کام۔ نمبر 6 جنگجو فوج، سیاسی نظام جنگجو رہنما، سول سوسائٹی کمزور، فوج کا کنٹرول جنگجو رہنما، فوج کا کنٹرول تاریخی تناظر فوجی سول، فوجی کردار غیر پیشہ ورانہ، کلیدی فوجی کردار اپنا تحفظ، ثانوی کردار قدرتی آفات میں مدد، سیاسی کنٹرول، پولیس کے کام۔ ویسے یہ جنگجو فوج کی طرح لگتا ہے پاکستانی سسٹم، خیر۔ اب یہ اسی ٹیبل کا دوسرا حصہ ہے۔ سول فوجی پارٹنرشپ، سیاسی جواز کوئی نہیں، فوج کا سیاسی اثر ماتحت، فوج کی سیاسی مداخلت کوئی نہیں، فوجی حکومت کوئی نہیں، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار کوئی نہیں، معاشی نظام آزاد سرمایہ داری، معیشت میں فوج ماتحت، مطلق العنان سیاسی جماعت اور فوج کی پارٹنرشپ، سیاسی جواز کوئی نہیں، فوج کا سیاسی اثر ماتحت، فوج کی سیاسی مداخلت کوئی نہیں، فوجی حکومت کوئی نہیں، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار کوئی نہیں، معاشی نظام پابند معیشت، معیشت میں فوج ماتحت، حکمران فوج، سیاسی جواز متبادل ادارہ، فوج کا سیاسی اثر ابتدائی، فوج کی سیاسی مداخلت ہاں، فوجی حکومت ہاں، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار مکمل، معاشی نظام قبل از سرمایہ داری، معیشت میں فوج بالادست، ثالث نما فوج، سیاسی جواز سیاسی ثالث، فوج کا سیاسی اثر بالادست، فوج کی سیاسی مداخلت ہاں، فوجی حکومت وقتی، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار بالادست، معاشی نظام قبل از سرمایہ داری، معیشت میں فوج بالادست، سرپرستانہ فوج، سیاسی جواز مستقل ثالث، فوج کا سیاسی اثر ابتدائی، فوج کی سیاسی مداخلت ہاں، فوجی حکومت مستقل، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار فوجی بالادستی، معاشی نظام قبل از سرمایہ داری، معیشت میں فوج بالادست، جنگجو فوج، سیاسی جواز لٹیرے، فوج کا سیاسی اثر پارٹنر، فوج کی سیاسی مداخلت ہاں، فوجی حکومت پارٹنر، مملکت اور سماج پر فوج کا اختیار جنگجو رہنماؤں کا پارٹنر، معاشی نظام منتشر مزاجی، معیشت میں فوج بالادست۔ پہلی قسم میں فوج سویلین حکام کے ماتحت ہوتی ہے، اس کی وجہ سول ادارے اور سول معاشرے کی مضبوطی ہے۔ اس نظام میں منڈی کی معیشت آزاد ہوتی ہے، جس کی بدولت فوج دیگر بالادست سیاسی و معاشی فریقین کے ساتھ پارٹنرشپ بنا کر فائدے حاصل کرتی ہے اور آزادانہ طور پر کام نہیں کرتی۔ ایسی ریاستوں میں مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پہچانی جاتی ہیں اور سویلین حکام کے ماتحت ہوتی ہیں۔ دوسری صورت میں بھی فوج پہلی کی طرح سول حکام پر انحصار کرتی ہے
تاہم مسلح افواج اپنی طاقت کے لیے بالادست سیاسی جماعت، رہنما یا حکمران طبقے کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ تاہم معیشت کے آزاد نہ ہونے کے باوجود فوج تنہا کام نہیں کرتی، بلکہ سیاسی جماعت یا رہنما کے تعاون سے فائدے حاصل کرتی ہے۔ مسلح افواج بنیادی طور پر پیشہ ور ہوتی ہیں، لیکن اندرون ملک سلامتی اور نظم و نسق میں نسبتاً زیادہ فعال ہوتی ہیں۔ یہ میرے خیال میں نارتھ کوریا اور چین کا ماڈل ہے۔ اگلی 3 قسمیں فوجی بالادستی کی مختلف صورتیں پیش کرتی ہیں۔ سماج کی افسر شاہانہ نوعیت اور سیاست میں مسلح افواج کی تاریخی اہمیت کے باعث فوج سیاسی اختیار اور ذمہ داریاں بھی سنبھال لیتی ہے۔ ان تینوں صورتوں کے درمیان فرق فوج کے قانونی جواز کا ہوتا ہے۔ قانونی جواز کا مطلب یہی نہیں کہ سول سوسائٹی فوج کے کردار کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ فوج کس طرح اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو حق بجانب ثابت کرتی ہے۔ حکمران فوج خود کو ریاست کنٹرول کرنے والے ایک متبادل ادارے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ثالث قسم کی فوج کا کردار مبینہ طور پر اس عدم توازن کو کم کرنا ہوتا ہے جو سیاسی قیادت پیدا کرتی ہے۔ سرپرستانہ قسم کی فوج آئینی رد و بدل کر کے اپنا کردار مستقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس مستقل کردار کے ذریعے فوج ثابت کرنا چاہتی ہے کہ مختلف اندرونی اور بیرونی خطرات سے مقابلے کے لیے فوج ہی سب سے موزوں حکمران ہے۔ آخری صورت وہ ہوتی ہے جس میں سماج ناراضیت یا اینرکی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور جہاں فوج دیگر بالادست سویلین فریقین کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتی ہے۔ مضبوط سیاسی نظام یا سیاسی جماعت کا کنٹرول فوج کو زیر دست رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلح افواج کے کردار کا تعین سویلین قیادت کرتی ہے اور یہ کردار صرف بیرونی خطرات سے تحفظ تک محدود ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہماری بیان کردہ 6 اقسام ان تعلقات کا خلاصہ پیش کرتی ہیں جو مسلح افواج ریاست اور سماج کے ساتھ استوار رکھتی ہیں۔ خلاصے کے لیے دیکھیے جدول 1.2۔ سول فوجی شراکت داری۔ اس طرح کی پارٹنرشپ زیادہ تر ایسے ملکوں میں پائی جاتی ہے جہاں جمہوریت مستحکم ہو، سول سوسائٹی اور سویلین ادارے مضبوط اور متحرک ہوں، مسلح افواج پر سویلین کنٹرول پختہ ہو اور وسائل کے حصول کے لیے فوج دیگر فریقین پر فوقیت نہ رکھتی ہو اور صرف پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتی ہو۔ اس طرح کی پیشہ ور افواج ان افسر شاہانہ افواج سے قدرے مختلف ہوتی ہیں جو لاطینی امریکہ، جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر خطوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسی افواج کا بنیادی کام بیرونی خطرات سے مقابلہ ہوتا ہے اور وہ صرف سویلین حکام کے کہنے پر ہی اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، اور وہ بھی سویلین سیاسی رہنمائی میں۔ فوج کا پیشہ ورانہ احساس ذمہ داری اور داخلی طور پر محدود کردار مضبوط سول سوسائٹی اور جمہوری اداروں کا مرہون منت ہوتا ہے، جہاں میڈیا، عدلیہ، انسانی حقوق کے ادارے، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے آڈٹ کے ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر میڈیا بہت مضبوط ہوتا ہے، جس کے باعث مسلح افواج کو اپنے محدود کردار کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے ممالک میں سیاست کا ایک کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے۔ ریاست سماج پر اپنی مرضی چلا سکتی ہے اور مختلف فریقین کو گفت و شنید کا موقع دیتی ہے۔ اس طرح فریقین کے اتفاق رائے سے سیاسی ایجنڈا ابھرتا ہے اور ہر فریق فوج کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے یا اس کے لیے گفت و شنید کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ عمل بہت آئیڈیل طریقے سے ہو، یعنی جمہوری اقدار میں کمی بیشی ممکن ہے۔ برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور فرانس کے علاوہ بھارت، جنوبی افریقہ اور برازیل میں اسی طرح کی جمہوریتیں ہیں۔ جدول 1.2 سول سوسائٹی۔ سول فوجی پارٹنرشپ پارٹنر امریکہ، فرانس، برطانیہ، جنوبی افریقہ، انڈیا، برازیل، اسرائیل۔ سیاسی جماعت مطلق العنان فوجی پارٹنرشپ چین، ایران، کیوبا، سری لنکا۔ حکمران فوج بالادست چلی، ہیٹی، برما، ارجنٹائن۔ ثالث نما فوج بالادست پاکستان 1977 سے پہلے، ترکی 1961 سے پہلے، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، بنگلہ دیش۔ سرپرستانہ فوج سب پر بھاری پاکستان 1977 کے بعد، ترکی 1961 کے بعد، انڈونیشیا
1966 کے بعد جنگجو فوج بالادست نائجیریا، ایتھیوپیا، سیئرا لیون، انگولا، صومالیہ، سوڈان۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کا حال نائجیریا، ایتھیوپیا، صومالیہ، سوڈان کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اس طرح بھارت، جنوبی افریقہ اور برازیل کی سیاسی تاریخ اور روایت اور ریاستی اور سماجی ارتقاء مغربی ملکوں سے خاصا مختلف رہا ہے۔ مثلاً بھارت کے سیاسی کلچر کو کسی حد تک افسر شاہانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1970 کے عشرے میں اندرا گاندھی کی حکومت نے ہنگامی حالات نافذ کر کے جو کچھ کیا وہ اسی مخفی مطلق العنانیت کی مثال ہے۔ تاہم اس ریاست کی مطلق العنانیت کے باوجود بھارتی فوج سخت سویلین کنٹرول کے تحت کام کرتی ہے اور مسلح افواج کو پالیسی پر عمل درآمد کا ایک آلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سول فوجی تعلقات کو سوچے سمجھے طریقے سے بھارتی ریاست کے سیاسی ڈھانچے کا حصہ بنایا گیا ہے اور سویلین قیادت نے مسلح افواج پر کنٹرول کو برقرار رکھا ہے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ایک خاص دفاعی اور انتظامی کلچر کو فروغ دیا تاکہ فوج سیاسی قیادت اور سویلین حکام کے ماتحت رہے۔ اس طرح ریاست اور دفاعی پالیسی سازی پر سویلین بالادستی کو فوج نے تسلیم کر لیا ہے اور کبھی سویلین قیادت کو للکارنے کی جرت نہیں کی۔ اسی طرح جنوبی افریقہ کا جمہوری کلچر بھی مسلح افواج پر کنٹرول کے حوالے سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ گو کہ وہاں نسل پرستی کی تاریخی جڑیں موجود ہیں، پھر بھی ایک لبرل سیاسی کلچر اور مسلح افواج میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو اصلاحات کے ذریعے پروان چڑھایا گیا ہے۔ اصلاحات کا مقصد ایک ایسا کلچر متعارف کرانا تھا جس میں سیاسی نظم و نسق اور مذاکرات پر فوج بالادست نہ ہو سکے۔ ان ممالک کی معیشت اور سیاست میں سول فوجی پارٹنرشپ کی جانب خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک میں سول فوجی پارٹنرشپ خاصی مستحکم ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے عرب انتفاضہ سے لڑتے ہوئے سول فوجی تعلقات کو خاصا تبدیل کیا ہے اور اب مسلح افواج ماضی کے مقابلے میں ریاست کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ اس نئے کردار کا مطلب یہ ہے کہ اب فوج پر اس طرح حکم نہیں چلایا جا سکتا جیسے ڈیوڈ بن گورین جیسے ابتدائی اسرائیلی رہنماؤں نے سوچا تھا۔ کم و بیش اسی طرح 9/11 کے بعد امریکہ میں فوج اور سویلین حکام کے درمیان تعلقات خاصے تبدیل ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ نظم و نسق میں دفاعی انتظامیہ کا کردار بڑھ گیا ہے اور CIA یا FBI جیسے ادارے اندرونی خطرات کے علاوہ بھی دیگر معاملات میں فریق بن گئے ہیں۔ منصوبہ بندی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو داخلہ، خارجہ اور دفاع کے محکموں کے درمیان قریبی رابطے اندرونی خطرات میں اضافے کے ساتھ مسلح افواج کے کردار کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ امریکہ میں سرد جنگ کے بعد سرکاری شعبے کی افرادی قوت میں کمی کی جانے لگی تھی اور مسلح افواج کا کردار بھی بدل رہا تھا، مگر 9/11 کے بعد مسلح افواج کے حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ اہلکار دوبارہ سے فیصلہ کن کردار ادا کرنے لگے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل میں پایا جانے والا سول فوجی ماڈل تصادم کے بجائے پارٹنرشپ پر مبنی ہے، یعنی فوج پر سویلین حکام کا کنٹرول بدستور موجود ہے اور فوج سیاست میں براہ راست شامل نہیں ہے۔ تاہم سیکیورٹی کے داخلی خطرات کے پیش نظر فیصلہ سازی اور نظم و نسق میں فوجی اثر بڑھ گیا ہے۔ سول فوجی پارٹنرشپ سیاسی و معاشی دونوں سمتوں میں کام کرتی ہے۔ ایک طرف تو فوج کے کردار میں تبدیلیوں کے ذریعے سویلین کارپوریٹ سیکٹر اور فوجی عمائدین کی پارٹنرشپ کی وہ مثالیں ہیں جنہوں نے اندرونی تحفظ پر زیادہ توجہ دی، تو دوسری طرف ترقی پذیر معیشت میں منافع حاصل کرنے کے لیے بھی ایک شرکت کی تشکیل کی جاتی ہے۔ یہ معیشت فوجی کاروبار کی اقسام میں بھی شامل ہے۔ امریکہ، انگلستان، فرانس اور جنوبی افریقہ میں فوج کا نجی کاروبار اور نجی تحفظ کا کاروبار ان معاشی فوائد کی کچھ مثالیں ہیں جو سویلین کارپوریٹ حلقے اور فوج میں ایک شراکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں قائم کیے جانے والے نجی فوجی کاروباری ادارے ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو سیکیورٹی کے فرائض کے لیے بوسنیا، روانڈا، کروشیا، صومالیہ، سیئرا لیون اور عراق جیسے ممالک میں بھیجتے ہیں۔ اس پارٹنرشپ کے ذریعے فوجی انتظامیہ ان ممالک میں اپنے جغرافیائی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے نجی کاروباری اداروں کو استعمال کرتی ہے اور اسے براہ راست مداخلت کم کرنی پڑتی ہے۔ سلامتی کے نجی ٹھیکیدار وہ کچھ کر سکتے ہیں جو حکومتیں یا افواج سیاسی
یا دیگر وجوہ کی بنا پر نہیں کرنا چاہتیں۔ ڈاؤن سائزنگ یعنی سرکاری ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد مترجم کے بعد جو فوجی اہلکار مارکیٹ میں آئے انہیں نجی طور پر استعمال کیا جانے لگا تاکہ ان کی جنگ و جدل کی استعداد کو استعمال کیا جا سکے۔ متعدد نجی فوجی کاروباری ادارے جیسے ہیلیبرٹن، MPRI، کیلاگ، براؤن اینڈ روٹ اور ڈن کارپوریشن وغیرہ کو عراق میں جاری جنگ سے بہت فائدہ پہنچا۔ اس جنگ سے نجی شعبے اور سیاسی و فوجی قوتوں کو کام کرنے کے بہت سے مواقع ملے۔ نجی شعبہ تو بڑے مالیاتی فائدے میں رہا۔ نجی فوجی کاروباری اداروں کو اہلکاروں کی تربیت پر وسائل خرچ نہیں کرنے پڑے کیونکہ ریٹائرڈ فوجی اہلکار پہلے سے ہی تربیت یافتہ تھے۔ سیاستدانوں کو سیاسی و مالیاتی دونوں طرح کے فوائد ہوئے۔ دفاعی معاہدوں سے مستفید ہونے والی 100 بڑی کمپنیوں میں سے اکثریت نے قانون ساز اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی۔ سول فوجی تعاون سے ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو ملازمتوں کے بہترین مواقع ملے۔ بہت سے اہلکار پینشن کے علاوہ 2 یا 3 مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے لگے۔ اس موضوع پر موجود تحریروں میں اس بات کا تجزیہ موجود نہیں ہے کہ اس پارٹنرشپ کی اصل قیمت کیا ہے۔ جب حکومت کے تربیت یافتہ اہلکار سرکاری ملازمت چھوڑ کر نجی شعبے میں ملازمت کر لیتے ہیں تو اس کا مالیاتی نقصان حکومت کو ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی تربیت پر مالی وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ نجی فوجی ادارے وہی کام بہت زیادہ قیمت پر سر انجام دیتے ہیں۔ سرکاری اکاؤنٹنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کی نجکاری سے طویل المدت سفارتی اور مالیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس سے مینٹننس کی لاگت کم ہو جاتی ہے اور لاشیں آنے سے حکومت کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ تاہم یہ تو واضح ہے کہ اس سے بدعنوانی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اور شفافیت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے کہ ممکنہ فائدے حاصل کرنے والے لوگ ملک کو ایسی پالیسی کے راستے پر ڈال دیں جو ان کے ذاتی مفاد میں ہو۔ عراق کی جنگ سے متعلق کئی فیصلوں پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ مثلاً 2003 میں ہیلی برٹن کو دیے جانے والے 4.3 ارب ڈالر کے ٹھیکوں میں آدھے ایسے تھے جو مقابلے کی پیشکشیں طلب کرنے کے بعد دیے گئے۔ امریکی محکمہ دفاع کی 2004 والی رپورٹ کے مطابق کوٹ ایسا نہیں ہوا کہ ڈالر غلط کمپنی کو دیے گئے ہوں بلکہ خود پینٹاگون نے ڈیٹا بیس میں غلط اندراج کیے، اینڈ کوٹ۔ ایک اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ MPRI نامی نجی ٹھیکیدار نے نہ صرف پینٹاگون کے لیے ضوابط تحریر کیے بلکہ محاذ جنگ سے جاسوسی کا کام بھی کیا۔ MPRI کی ایسے کاموں کی صلاحیت کے بارے میں شکوک و شبہات موجود رہے ہیں اور حکومت اور محکمہ دفاع کی دیانتداری پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ نجی فوجی کاروباری ادارے پالیسی سازی کے عمل کو جنگجوئی کے راستے پر لے جانے کے لیے ترغیبات دیتے ہیں اور ان ترغیبات کا خاص ہدف اعلیٰ فوجی افسران ہوتے ہیں جو اقتصادی فوائد دے سکتے ہیں۔ جنگجوئی پر مبنی جارحانہ پالیسی سے مسلح افواج کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور ریاست کا فوج پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ سرمایہ دار معیشت میں افسران سرمایہ بنانے میں مصروف ہوتے ہیں جبکہ قبل سرمایہ داری کے ماحول میں زیادہ زور اثاثے جمع کرنے پر ہوتا ہے، لیکن اس طرح فوج کی کاروباری سرگرمیاں مفید نہیں ہوتی۔ اگر اس عمل پر نظر نہ رکھی جائے تو فوج کی کاروباری سرگرمیوں سے ریاستی اور جمہوری ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی پارٹنرشپ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ مطلق العنانیت کو ترجیح دیتے ہیں جہاں سول سوسائٹی یک طرفہ فیصلوں کے خلاف آواز اٹھا نہ سکے۔ فوج کے ایسے کاروبار سے سول سوسائٹی اور جمہوریت کو امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس والا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جس کے بارے میں امریکی صدر آئزن ہاور نے 1961 میں خبردار کیا تھا۔ امریکی عوام سے اپنے مشہور الوداعی خطاب میں امریکی صدر نے قوم کو اس شعبے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خبردار کیا تھا۔ اس قسم کے سول فوجی تعلقات میں جمہوری روایات کی موجودگی سے ہی فوج معیشت، سیاست اور سماج میں کھلی مداخلت سے باز رہتی ہے۔ مطلق العنان سیاسی و فوجی شراکت داری۔ اس طرح کی پارٹنرشپ زیادہ تر کمیونسٹ ریاستوں میں یا ان ممالک میں پائی جاتی ہیں جہاں کوئی مطلق العنان سیاسی جماعت قابض ہو۔ طاقت کا ارتکاز کسی واحد جماعت، فرد یا گروہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو سیاسی نظام پر مسلط ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مثالوں میں چین، شمالی کوریا، کیوبا، شام، مصر، عراق، روس، سری لنکا اور اسلامی انقلاب کے بعد کا ایران شامل ہے۔
کچھ لوگ کیوبا کو فوجی حکومت مانتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے کیوبا کو شام، عراق اور مصر جیسی سیاسی اور فوجی پارٹنرشپ میں شامل کیا ہے، کیونکہ کیوبا میں فوج فیڈل کاسٹرو اور اس کے خاندان کے ماتحت ہے۔ سول فوجی پارٹنرشپ کی طرح اس دوسری صورت میں بھی فوج کسی کلیدی سیاسی جماعت یا رہنما کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کرتی ہے، لیکن یہاں کی سیاسی ساخت جمہوری ریاستوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اس سیاسی نظام میں اقلیتی گروپوں کا زور کم ہوتا ہے اور حکمران سیاسی گروہ سول سوسائٹی کو پابند رکھتا ہے۔ یہاں اعلیٰ قیادت کی پالیسیوں کو لاگو کرنے میں فوج فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، تاہم سیاسی جماعت یا ایک کرشماتی رہنما بذات خود قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ کیوبا کے فیڈل کاسٹرو یا مصر کے جمال عبد الناصر جیسے رہنماؤں نے فوج کو اپنے ماتحت رکھا ہے۔ ناصر نے فوج کے متوازن سویلین ادارے بھی بنائے تاکہ اپنی سیاسی بقا کے لیے صرف فوج پر ہی انحصار نہ کرنا پڑے۔ مسلح افواج کی انتظامی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتیں یا رہنما فوج کو زیادہ اختیارات دینے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ سیاسی جماعت سماجی اتفاق رائے کا ایک فورم ہوتی ہے اور سیاسی نظام کی طاقت سیاسی جماعت یا سویلین حکمران طبقے کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح مسلح افواج مکمل اقتدار حاصل نہیں کر پاتی۔ یہاں مضبوط سول سوسائٹی کی جگہ سیاسی جماعت یا حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ حکمران جماعت اپنے سیاسی اور سماجی ایجنڈے پر عمل کے لیے فوج یا نیم فوجی دستوں کو استعمال کرتی ہے، جس سے ریاستی استحکام یقینی ہو جاتا ہے۔ اکثر معاملات میں پالیسی سازی میں فوج کی اہمیت کا اعتراف اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کی تشکیل اور سالمیت کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ سیاسی اور فوجی پارٹنرشپ کی بنیاد مسلح افواج اور مرکزی سیاسی جماعت کے ربط باہمی پر ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو طاقت فراہم کرتی ہیں۔ مثلاً چین میں 1920 سے 1980 تک انقلابی فوج ہر خطے میں پھیل کر کمیونسٹ پارٹی کی مدد کرتی رہی اور خود اپنی سیاسی حیثیت بھی مستحکم کرتی رہی۔ کمیونسٹ پارٹی اور فوج نے نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کی بلکہ باہمی تعاون پر مبنی سیاست کر کے اپنے حصے حاصل کرنے کی جد و جہد بھی کرتی رہیں۔ کمیونسٹ نظام میں فوج کو سویلین کمیونسٹ پارٹی کی بالادستی کی ضامن سمجھا جاتا ہے اور تصادم کی بجائے تعاون جاری رہتا ہے۔ اس پارٹنرشپ میں افواج کو پیشہ ور رہنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ سویلین حکام کے ماتحت رہیں۔ یاد رہے کہ ایسے ممالک میں افواج پہلے انقلابی اور پھر پیشہ ور ہوتی ہیں۔ ایک ذرا مختلف مثال سری لنکا کی ہے، جہاں فوج نے ریاستی تسلط اور سنہالی اور تامل افسر شاہانہ رجحانات کا تحفظ کیا۔ سری لنکا کی فوج نے چند برسوں میں ہزاروں سنہالی اور تامل ہلاک کیے۔ صرف 1977 میں جنوبی بغاوت میں 60,000 لوگ مارے گئے۔ ایسی افواج بظاہر اندرونی سلامتی کے لیے مداخلت کرتی ہیں اور فوج، نیم فوجی دستوں اور پولیس میں بہت کم فرق نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں افواج حکمران جماعت کے تسلط کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ چین، سری لنکا اور شام جیسے ممالک میں فوج بڑا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود سیاسی جماعت اور قیادت کے ماتحت ہوتی ہے اور نظم و نسق سیاسی جماعت یا قیادت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سول سوسائٹی کے ادارے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں اور صرف کلیدی سیاسی جماعت یا گروہ مضبوط ہوتا ہے۔ سیاسی جماعت یا قیادت تمام سیاسی عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس طرح کی افواج معیشت میں گہرا اثر و نفوذ رکھتی ہیں اور حکمران جماعت سے پارٹنرشپ میں مل کر انفرادی اور ادارے کے فائدے کے لیے سرمایہ پیدا کرتی ہیں۔ سماجی و معاشی ترقی میں اپنے کردار کے باعث فوج معیشت میں بھی سرگرم ہو جاتی ہے۔ چین، شام، کیوبا اور ایران جیسے ممالک اس کی مثالیں ہیں۔ یہاں حکمران جماعت مسلح افواج کو استعمال کر کے ریاست پر اقتدار قائم رکھتی ہے اور اس تعلق میں معیشت چلانے میں شراکت بھی شامل ہے۔ فوج اپنے مالیاتی وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منافع جاتی سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہے، کیونکہ حکومتیں مسلح افواج کی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ اس لیے مسلح افواج کا ذیلی کردار اہم ہے۔ فوج سیاسی پارٹی کے اعلی کار کے طور پر ترقیاتی کاموں کا بیڑا اٹھاتی ہے، جس سے ریاست کے وسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ پارٹی سیاسی اور اقتصادی استحصال میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ سیاسی جماعت اگر طاقتور ہو تو فوج کو معیشت سے باہر نکال سکتی ہے، جیسا کہ چین میں ہوا۔ 1998 میں چینی حکومت نے فوج کے مالیاتی مفادات کم کر کے انہیں خالص پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے راستے پر ڈالا، مگر اس کے لیے صرف ایک سرکاری حکم کافی نہیں تھا۔
فوج کیا اعلیٰ افسران اپنے ذاتی مالیاتی مفادات کے باعث اپنی دکانیں بند کرنے پر راضی نہ تھے اور فوج معیشت میں اثر رکھنے پر اصرار کرتی رہی۔ فرینک اومارا کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی تنظیم نو پر اصرار کے باوجود معیشت پر اثر انداز ہوتی رہی۔ فوج اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان باہمی تعلقات کے باعث فوج نے اپنے مفادات باقی رکھنے کے لیے گفت و شنید کی اور سیاسی قیادت کو فوج کے معاشی مفادات پر کڑی ضرب لگانے سے باز رکھا۔ پارٹی قیادت بھی چونکہ فوج کے ساتھ مشترکہ مفادات رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بھی ہاتھ ہلکا رکھا اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو بتدریج تبدیل ہونے پر راضی کیا۔ چینی مسلح افواج کو خدمات کے شعبے سے نکلنا پڑا، لیکن وہ صنعتی شعبے میں بدستور شامل رہیں۔ ایک مطلق العنان سیاسی نظام اپنے ارکان اور حواریوں میں وسائل کی تقسیم نو کرتا رہتا ہے۔ مثلاً ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سابق صدر ہاشمی رفسنجانی جیسے اہم سیاسی فریقین کی شمولیت کے باعث وسائل کی تقسیم نو ہوئی۔ رفسنجانی نے حزب اللہ ملیشیا کی مدد کی تاکہ وسائل پر قبضے کے ساتھ مذہبی خیراتی اداروں، جنہیں بنیاد کہا جاتا ہے، کی سرپرستی کی جائے۔ اسی طرح کیوبا میں مسلح افواج اور فیڈل کاسٹرو کا خاندان مل کر قومی وسائل کا استحصال کر رہے ہیں۔ ایرانی حزب اللہ، کیوبا کی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA تسلط اور بالادستی برقرار رکھنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یہاں مطلق العنان حکومتوں اور فوج یا نیم فوجی دستے مل کر سیاسی استحصال کرتے ہیں اور قومی وسائل غصب کرتے رہتے ہیں۔ کچھ افواج سیاسی جماعت سے الگ بھی وسائل کی لوٹ مار کرتی ہیں، جیسا کہ 1991 کے بعد روس میں ہوا۔ سوویت یونین کی تشکیل نو اور مطلوبہ رقوم نہ ملنے سے مایوس فوجیوں نے لوٹ مار بھی کی۔ دفاعی انتظامیہ کی مالیاتی خود مختاری کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے وسائل میں اضافہ کیا جائے اور چشم پوشی سے کام لیا جائے۔ حکمران فوج خود کو سویلین اداروں کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے اور مستقل طور پر برسر اقتدار رہتی ہے۔ دفاعی انتظامیہ خود کو ریاست کی تشکیل و تعمیر کے لیے ناگزیر تصور کرتی ہے۔ مسلح افواج اپنے اس خود ساختہ کردار کی بدولت ریاست پر مطلق العنانیت مسلط کر کے خود سیاست کرنے لگتی ہیں اور جمہوریت کی بحالی کا کوئی وعدہ نہیں کرتی۔ اس صورتحال میں اپنی مطلق العنان فطرت کے باعث اس قسم کی فوج کو سول سوسائٹی للکارتی ہے، خاص طور سے جب مسلح افواج انسانی حقوق کی منظم اور مسلسل خلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ پہلی دو اقسام اور فوجی غلبے کی تیسری قسم میں ابتدائی فرق سیاست پر کنٹرول کا ہے۔ سیاسی طور پر یہ دو اولین اقسام سے مختلف ہے کیونکہ اس میں فوج کا سیاسی کنٹرول براہ راست اور مستقل ہوتا ہے۔ فوج کی براہ راست اور مستقل حکمرانی اسے کسی بھی اخلاقی جواز سے محروم کر دیتی ہے اور سول سوسائٹی بھی مزاحمت کرتی رہتی ہے۔ سیاسی افراتفری کے نتیجے میں انسانی حقوق کی مزید خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جس سے فوج اور سماج کے درمیان خلیج اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ قسم دوسری دو فوجی قسموں سے مختلف ہے۔ یہاں مطلق العنان زیادہ عرصے براہ راست کنٹرول نہیں رکھتا اور بالواسطہ سیاسی کنٹرول کے لیے آئین میں گنجائش نکالتا ہے۔ حکمران کی یہ قسم کلی طور پر آمرانہ ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو جدول 1.3۔ حکمران فوج مستقل اقتدار میں رہنا چاہتی ہے اور سویلین قیادت کو اقتدار میں شامل کیے بغیر ریاست اور نظم و نسق پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ 1970 اور 1980 کے اشروں میں لاطینی امریکہ کے کئی ممالک میں یہی صورتحال تھی، مثلاً چلی، ارجنٹائن، ایکواڈور، نکراگوا، پیرو اور ہیٹی اور دوسرے علاقے جنہوں نے ایک طویل عرصے تک فوجی حکومت کا تجربہ کیا۔ اس فہرست میں آج کے میانمار کو بھی رکھا جا سکتا ہے، جہاں فوج کو براہ راست کنٹرول حاصل ہے۔ فوج کی براہ راست اور مستقل حکمرانی کی ایک وجہ سول سوسائٹی کا کمزور ہونا بھی ہے۔ تاہم حکمران فوج کے پاس کوئی سیاسی جواز نہیں ہوتا، اس لیے داخلی اور خارجی دباؤ کے ذریعے فوج کو سیاست اور نظم و نسق سے باہر دھکیلا جا سکتا ہے۔ چلی، ارجنٹائن اور دیگر لاطینی امریکی ممالک میں یہی ہوا۔ فوجی حکمرانوں کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کے خلاف سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی، جسے بیرونی ملک سے مالیاتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہوئی۔ حکمران فوج بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلوبہ پیشہ ورانہ رویے اور تربیت نہیں رکھتی۔
سرحدوں پر کشیدگی کے باوجود ریاست کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتا۔ بجٹ سے خطیر رقوم لے کر یہ افواج بڑی خوشی سے رہتی ہیں اور قومی سلامتی کی ضامن بنی پھرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی خطرات کے بل پر فوج داخلی سیاست میں مداخلت کرنے لگتی ہے۔ اس طرح فوج سیاست سے وابستہ عناصر کے قریب آ کر سیاسی برائیوں سے بھی آلودہ ہونے لگتی ہے۔ لاطینی امریکہ کے بارے میں لکھی گئی تحریریں اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ فوجیں کس طرح اقتدار پر قبضہ کرتی ہیں۔ حکمران افواج انقلابی تو ہوتی ہیں، لیکن ان کے رویے اتنے پیشہ ورانہ نہیں ہوتے کہ وہ سویلین بالادستی کو قبول کر سکیں۔ ان ممالک میں سیاسی اتفاق رائے اور یکجہتی نہ ہونے کے باعث افواج سیاست کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ طبقہ اشرافیہ میں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے فوج اقتدار میں رہتی ہے۔ فوج خود کو ایسا ادارہ سمجھنے لگتی ہے جو معاشرے کو جدید خطوط پر چلا سکتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ جدیدیت کے مغربی تصور سے آشنا ہوتے ہیں۔ جدول 1.3 فوج کی اقسام۔ حکمران فوج: مطلق العنان، میانمار، چلی، نکراگوا، ہیٹی، ارجنٹائن، پیرو، سیئرا لیون۔ ثالث فوج: پارٹنر: پاکستان 1977 تک، ترکی 1961 تک، انڈونیشیا 1966 تک، بنگلہ دیش۔ سرپرستانہ فوج: بالادست: پاکستان 1977 کے بعد، ترکی 1961 کے بعد، انڈونیشیا 1966 کے بعد۔ پارٹنر کے بارے میں حاشیہ ہے کہ اس قسم میں فوج مستقل طور پر براہ راست کنٹرول نہیں رکھتی، بلکہ سویلین کرداروں کو ساتھ ملا کر اقتدار میں رہتی ہے۔ بالادست کے بارے میں حاشیہ ہے: بالادست کردار سے مراد ہے سماج، سیاست اور معیشت پر غیر اعلانیہ مگر مکمل اختیار۔ یہ افواج سیاست کے ساتھ ساتھ آئینی اور قانونی اقدامات کے ذریعے ریاست اور سماج پر اپنا ایک نافذ العمل اقتدار قائم کرتی ہیں، اور یہ پاکستان 1977 کے بعد سے اس جدول میں فوج کو، سرپرستانہ فوج کو بالادست دکھایا گیا ہے۔ فوجی حکمرانی 3 طرح کی ہوتی ہے: ذاتی، گروہی اور کارپوریٹ۔ یہ تینوں ذیلی اقسام سول فوجی تعلقات کی مختلف حدود ظاہر کرتی ہیں، یعنی فوجی قیادت کس حد تک سویلین افسروں، ٹیکنوکریٹس اور سیاسی قیادت پر انحصار کرتی ہے، لیکن ہر صورت میں سویلین پارٹنر مسلح افواج کے ماتحت ہی رہتے ہیں۔ ان تینوں ذیلی اقسام میں حکمران فوج ہی وسائل کی من پسند تقسیم کرتی ہے۔ پہلی قسم میں ایدی امین کا یوگنڈا، جنرل سوموزا کا نکراگوا اور فیزیسیا کوئی دورہ کی ہیٹی شامل ہیں۔ اس طرح کے سیاسی نظام میں ایک آمر اپنے کاسالیسوں کو خوب نوازتا ہے، تاہم یہ طرز حکمرانی فوج کے اندر تفریق پیدا کرتی ہے۔ گو کہ فوج اقتدار کے کھیل میں سب سے بڑی کھلاڑی ہوتی ہے، کیونکہ آمر کے لیے اپنے ادارے کی حمایت بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں جبر و استبداد چلتا رہے۔ پیرو، چلی، ایکواڈور اور میانمار دوسرے ذیلی گروپ میں آتے ہیں، جس میں ایک فرد کے بجائے ایک گروہ حاوی ہوتا ہے۔ حکمران گروہ کی حمایت ایک نسبتاً خود مختار فوج کرتی ہے جو نظم و نسق میں مدد دے کر سیاسی پارٹنرشپ بنا لیتی ہے۔ اس طرح کی گروہی حکمرانی میں کسی سیاسی جماعت سے شراکت نہیں کی جاتی۔ افسران کا گروہ کسی سول سیاسی پارٹنر کے بغیر ہی خود کو حکمرانی کا اہل سمجھتا ہے اور ریاست کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے، مگر اس عمل میں دیگر فریقین فوجی گروہ سے دور ہو جاتے ہیں اور ریاست ایک نو آبادیاتی قبضے کی سی شکل پیش کرنے لگتی ہے، جو سیاسی تجزیہ نگار کلوئی جے ہولسٹی کے مطابق ریاست کی تعمیر کا عزم نہیں رکھتی۔ تیسری ذیلی قسم یعنی کارپوریٹ ڈیزائن سیاست اور نظم و نسق میں فوج کی ادارتی مداخلت کی ہوتی ہے۔ اس میں فوج سویلین رہنماؤں کے ایجنٹ کے بجائے مرکزی فریق کا ایک کردار ادا کرتی ہے۔ سیاسی اور سول سوسائٹیز مسلح افواج کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں برازیل اور ارجنٹینا میں ملتی ہیں، جہاں فوج دیگر فریقین کو پالیسی سازی میں شامل کرتی ہے، جبکہ اس کی حیثیت سرپرست کی ہوتی ہے اور وہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً ریاست کو چلانے کے لیے ٹیکنوکریٹس استعمال کیے جاتے ہیں اور مرکزیت پر مبنی نظام سیاسی ارتقاء کو روکتا ہے۔ افسر شاہانہ اور مطلق العنان نظام دیگر فریقین سے تعلقات قائم کرتا ہے تاکہ نظم و نسق اور پالیسی پر عمل درآمد کے لیے
تکنیکی امداد لی جا سکے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ ایسے ممالک میں جہاں فوجی حکمرانی ہو وہاں وسائل کی خوب لوٹ مار ہوتی ہے، جس کا زیادہ فائدہ فوج اور اس کے حواریوں کو ہوتا ہے، اور مختلف عہدوں کے افسران وسائل کے استحصال میں حصہ لیتے ہیں۔ چونکہ فوج خود کو ریاست کی تشکیل، تحفظ اور سالمیت کا اور معاشرے کو جدید بنانے کا ضامن سمجھتی ہے، اس لیے وسائل بھی قبضے میں رکھتی ہے۔ بہرحال اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ حکمران فوج مینکر اولسن کے الفاظ میں ایک طرح کی گشتی ڈاکو ہوتی ہے۔ یہ مطلق العنانیت، انارکی یا نراجیت کو جنم دیتی ہے۔ ساکن ڈاکے کے برعکس گشتی ڈاکہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور معیشت کی پیداواری استعداد کو کم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف غیر منصفانہ تقسیم سے پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ مسلح افواج کی پیدا کردہ تشدد اور سماجی و سیاسی ابتری کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ویسے تو تمام فوجی مطلق العنان حکومتیں سماج کو بہت مہنگی پڑتی ہیں، لیکن براہ راست فوجی حکمرانی سے سیاست سے سول سوسائٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال میانمار یا برما ہے، جہاں معیشت، سیاست اور سماج کو فوجی حکمرانی کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ معاشی طور پر میانمار کے نقصان کی بڑی وجہ فوجی افسران کا لوٹ مار کرنا، نجی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کرنا اور افیم کی سمگلنگ ہے۔ ان سرگرمیوں کو روکنا ممکن نہیں، کیونکہ بقول میری کیلہین، وہ ریاستیں جہاں اندرونی مسائل اور سیاسی بحران کے حل کے لیے جبر و استبداد پر مبنی فوجی ذرائع استعمال کیے جائیں اور فوج مختلف کام کرے، مثلا قانون کا نفاذ، معاشی ضابطہ کاری، ٹیکس کا حصول، مردم شماری، نشر و اشاعت، سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن، غذائی اجناس کی تقسیم وغیرہ، وہاں روایتی دفاعی ذمہ داریاں پس پردہ چلی جاتی ہیں، یعنی بارڈروں کا دفاع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ حالات معاشی نراجیت پھیلاتے ہیں اور سیاسی و معاشی ماحول عوام کے لیے سازگار نہیں رہتا۔ میانمار میں فوجی مطلق العنانیت نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ معیشت کو ایک اور بھاری نقصان غیر صحت مندانہ اجارہ داریوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ذاتی اور گروہی اقتدار سے اجارہ داریاں جنم لیتی ہیں۔ حکمران فوج وسائل کو مسلح افواج اور حواریوں میں بانٹتی ہے۔ کارپوریٹ ماڈل میں دیگر گروپوں کی حمایت کے ساتھ تقسیم نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ برازیل کی مثال میں وسائل کی تقسیم فوج، ٹیکنوکریٹس اور کاروباری افراد میں ہوئی، جنہیں معاشی پلاننگ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ عام تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں افواج ریاست کو جدید خطوط پر چلاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیاست اور معیشت میں فوج کی شمولیت کے فوائد نقصانات سے بہت کم ہوتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں فوجی حکومت کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے جیری دیورر اس تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ فوجی حکمرانی سے متوسط طبقے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ثالث فوج۔ اس طرح کی افواج وقتاً فوقتاً براہ راست سیاسی اقتدار تو حاصل کرتی ہیں، مگر اپنے اقتدار کو طول دینے سے گریز کرتی ہیں۔ جب ایسا لگتا ہے کہ وہ مسائل حل ہو گئے جن کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے، تو فوجی افسران بیرکوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس طرح مسلح افواج پچھلی نشست پر بیٹھ کر ڈرائیونگ کو ترجیح دیتے ہیں، تاوقتے کہ پھر حالات انہیں براہ راست مداخلت کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ تاہم مداخلت کا فیصلہ فوج خود اپنی سوادید پر کرتی ہے۔ ایسی افواج مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان خود کو ایک توازن پیدا کرنے والی قوت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ اپنی مداخلت کا خود ساختہ اخلاقی جواز یہ پیش کرتی ہیں کہ قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے ان کی مداخلت ضروری ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر مملکت کے تحفظ کے سلسلے میں سیاسی فریقین کی صلاحیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اور سویلین بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے افواج خود کو نگران مقرر کر لیتی ہیں اور متواتر مداخلت کا جواز پیدا کر لیتی ہیں۔ فوج کے کردار کی نوعیت معاشرے کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ افسر شاہانہ معاشروں میں جہاں سیاست کی کوئی مستحکم شکل نہیں ہوتی اور گروہ بندیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں فوج کو غیر موجود سماجی قوتوں کے متبادل کے طور پر مداخلت کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں انڈونیشیا 1966 سے قبل، پاکستان 1977 سے قبل، ترکی 1961 سے قبل، اور جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فوج اپنے اقتدار کو طول کیوں نہیں دیتی؟ کیا سول سوسائٹی کی مضبوطی کے باعث فوجی مداخلت عارضی ہوتی ہے؟
بنگلہ دیش جیسی مثال میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط سول سوسائٹی کے باعث مسلسل احتجاج کے باعث فوج کو براہ راست اقتدار سے نکلنا پڑا۔ مطلق العنانیت کے خلاف سول سوسائٹی کے مسلسل احتجاج کے باعث بنگلہ دیشی فوج نظم و نسق اور براہ راست حکومت سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی۔ پھر بھی سول سوسائٹی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ ثالث کے طور پر مسلح افواج کے کردار کو کم کر سکے۔ معاشرے میں گروہ بندیاں ہوتی ہیں جن کے باعث اجتماعیت کی روایات پروان نہیں چڑھ پاتی۔ پرل مٹر نے ان معاشروں میں فوجی اقتدار طویل نہ ہونے کی کئی وجوہ بیان کی ہیں، مثلاً موجود سماجی ساخت کو تسلیم کر لینا، بیرکوں میں واپسی پر رضامندی، فوج کی آزاد سیاسی تنظیم نہ ہونا، فوجی حکومت کی طوالت محدود ہونے کا تصور، پریشر گروپ کے طور پر فوج کا کردار، قومی شعور کی کمتر سطح، سویلین انتقام کا خوف، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا خیال۔ درج بالا نکات میں سے تیسرا نکتہ یعنی فوج کی آزاد سیاسی تنظیم کا نہ ہونا خاصا اہم ہے۔ چونکہ فوج کی پیشہ ورانہ تربیت بیرونی خطرات سے مقابلے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی سیاسی جواز نہیں ہوتا۔ سیاسی جواز کے فقدان کا احساس فوج کو پس منظر میں جانے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر اس کی بااثر حیثیت برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ بار بار مداخلت کا اخلاقی جواز پیش کرنے کے باوجود فوج زیادہ عرصے اقتدار میں نہیں رہ سکتی۔ سول سوسائٹی منتشر تو ہوتی ہے، مگر اتنی کمزور بھی نہیں ہوتی کہ مسلح افواج کی مطلق العنان حکومت کو مسلسل اقتدار میں رہنے کی اجازت دے دے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کی مثال بہت واضح ہے، جہاں سول سوسائٹی کی مزاحمت کے باعث مسلح افواج اقتدار کو طول نہ دے سکیں۔ بعض معاملات میں مثلاً 1961 سے پہلے کے ترکی اور 1977 سے پہلے کے پاکستان میں بھی دفاعی اسٹیبلشمنٹ طویل اقتدار کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی اور نہ آئینی جوڑ توڑ کے ذریعے متبادل طریقے ہی نکال سکی تھی۔ مثال کے طور پر پاکستان میں فوج کی سیاسی مداخلت جنرل ایوب خان 1958 تا 1969 نے شروع کی، جو جنرل یحییٰ خان 1969 تا 1971 نے جاری رکھی۔ ایوب خان کے دور تک چونکہ فوج کو ملک چلانے کا کافی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اسے بڑی حد تک سویلین افسر شاہی پر تکیہ کرنا پڑا۔ مزید یہ کہ بھارت سے جنگ ہارنے کے بعد مسلح افواج کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ منتخب سویلین قیادت کو اقتدار منتقل نہ کریں۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق 1977 تا 1988، جنرل پرویز مشرف 1999 تا 2008 اقتدار کو طول دینے اور نظم و نسق میں فوج کی شمولیت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ تیار تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ثالث فوج میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا احساس حکمران فوج کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ثالث فوج کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست اور معیشت کے انتظام سے اپنے اہلکاروں کو دور رکھے۔ تاہم اس زمرے میں دو طرح کی افواج آتی ہیں۔ ایک تو انڈونیشیا جیسی فوج جو نظم و نسق اور معاشی انتظام میں اپنے اہلکاروں کو زیادہ ملوث کرتی ہے۔ دوسری پاکستان، ترکی اور بنگلہ دیش کی مثالیں ہیں، جہاں فوج اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے سیاسی پارٹنرشپ کی تلاش میں رہتی ہیں۔ دوسری صورت میں مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کو استعمال کر کے نظم و نسق میں اپنا کردار دائمی بناتی ہیں۔ ترکی میں اتاتürک نے نظم و نسق میں فوج کے کردار کا قانونی جواز پیش کرنے کے لیے فوج کو آئین اور قومی سلامتی کا محافظ بنا کر پیش کیا اور سویلین حکمرانوں کی بدعنوانی سے بھی خوف دلایا۔ اس طرح فوج بہتر نظم و نسق کی ضامن بھی بن بیٹھی اور دیانتدار سویلین بھی۔ ایسی صورتحال میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلح افواج جنگیں لڑنے کے علاوہ دیگر کام بھی کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب اندرونی سلامتی اور نظم و نسق میں اس کا زیادہ کردار ہے، اور یوں مسلح افواج ان ممالک میں سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل میں ملوث ہو جاتی ہیں اور قومی نظریے یا مختلف اندرونی اور بیرونی خطرات کو جواز بنا لیتی ہیں۔ فوج خود کو قومی سلامتی کا سرپرست اور ضامن سمجھ لیتی ہے اور اپنے کردار کو صرف علاقائی سلامتی تک محدود نہیں رکھتی۔ پرل مٹر کی تعریف کے مطابق اس قسم کی فوج سویلین پارٹنرشپ ڈھونڈتی ہے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً اقتدار منتقل کر سکے اور خود کو محض ایک ثالث کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی مسئلہ حل ہوتے ہی بیرکوں کو واپس۔ فوجی افسران دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ موقع ملتے ہی ایک قابل قبول سویلین حکومت کو اقتدار منتقل کر کے ظاہری طور پر جمہوریت بحال کر دیں گے۔
مگر ہمیشہ پس پردہ پریشر گروپ کے طور پر سیاسی جماعتوں اور گروہوں یا تنظیموں سے پارٹنرشپ بناتی رہتی ہیں۔ یہ مالک اور کارندے کے تعلق کی ایک اور مثال ہے جس میں فوج عام طور پر بالادست ہوتی ہے۔ ان پارٹنروں میں سول افسران، ٹیکنوکریٹ، بیوپاری، مذہبی اور لسانی گروہ شامل ہوتے ہیں تاکہ دونوں فریق باہمی فائدے کے لیے طاقت کے موجودہ توازن کو برقرار رکھ سکیں۔ ہمارے ہاں تو جوڈیشری اور میڈیا بھی شامل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فوج سیاسی و معاشی دونوں فائدوں کے لیے سویلین پارٹنر ڈھونڈتی ہے۔ انڈونیشیا اسی طرح کی ثالث فوج کی ایک مثال ہے۔ سویلین اور فوجی قیادت کاروباری سرگرمیوں میں تقریباً یکساں حصہ رکھتی ہیں۔ سویکارنو سے لے کر سہارتو اور بعد کے تمام سیاسی رہنماؤں نے فوج کو قومی وسائل کے استحصال کا موقع دیا ہے۔ دراصل مسلح افواج انڈونیشیا کی ریاست کے قیام سے ہی سویلین رہنماؤں کی پارٹنر رہی ہیں، کیونکہ فوج نے 1945 سے 1949 تک ولندیزی فوجوں کے خلاف جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ انقلابی سیاسی جماعت PKI اور ریپبلک آف انڈونیشیا کی مسلح افواج ABRI کے درمیان کشیدگی اور کمزور جمہوری اداروں کے باعث فوج نے بار بار سیاسی مداخلت کی۔ سیاسی نراجیت یا انارکی نے فوج کے غیر فوجی کردار کو مستحکم کیا، جسے 3 بنیادی دستاویزات کے ذریعے سرکاری تحفظ دیا گیا۔ یہ دستاویزات تھیں 1945 کا آئین، پنچ شیلا کا قومی نظریہ اور سپتا مارگا یعنی فوج کا ضابطہ، جس کے تحت فوج پنچ شیلا کی محافظ ہے۔ ان قانونی تحفظات سے فوج کا سیاست اور معیشت میں کردار مستحکم ہوا۔ سماجی و اقتصادی اور سیاسی نظم و نسق میں فوج کی شرکت خاص طور پر اس کے پیشہ ورانہ فرائض پر اثر انداز ہوتی ہے۔ معیشت میں فوج کا کردار بڑھنے سے سیاست میں اس کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر مسلح افواج کو علاقائی تحفظ کے اصل کام کی بجا آوری میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیرونی اور اندرونی علاقائی کردار کے ملاپ کے نتیجے میں فوج کو جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انڈونیشیا کی شکل میں واضح نظر آتے ہیں، جہاں فوج نے اندرونی سلامتی کا اہم کردار ادا کیا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایسا سیاسی نظام جو فوج کو مالیاتی خود مختاری دیتا ہو، کس طرح سول سوسائٹی کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ فوج کے اثر و رسوخ کو کم کر دے؟ کیا ایک ثالث نما فوج جو اپنے معاشی مفادات مستحکم کر چکی ہو، ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کرتی رہے گی اور صرف اس وقت حکومت سنبھالے گی جب بحرانی صورتحال ہو؟ بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں فوج کا کردار ثالثی تک محدود رہ سکتا ہے، جہاں حکومت نے باقاعدہ طور پر فوج کو راغب کیا کہ وہ اپنی مالیاتی بقا کے لیے دیگر متبادل راہیں تلاش کرے۔ بنگلہ دیشی فوج کے براہ راست حکومت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیشی فوج مالیاتی طور پر خود مختار ہے۔ ڈھاکہ کی فوج مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے امن بحالی کے مشن پر انحصار کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سن 1990-91 سے اقتدار سے باہر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج امن بحالی کے مشنوں کے ساتھ شرکت کے زیادہ مواقع تلاش کرنے میں سویلین حکومتوں سے عمدہ تعلقات پر انحصار کرتی ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج کی تجارتی مہم جوئی بھی امن بحالی کے مشنوں سے کمائی پر انحصار کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں ڈھاکہ کی مسلح افواج نے ہوٹل کی صنعت، ٹیکسٹائل، جوٹ سازی اور تعلیم میں بڑا حصہ بنا لیا ہے۔ بنگلہ دیش کا سول معاشرہ اس صورتحال سے غالباً اپنی سادہ لوحی کی بنا پر چوکنا نہیں ہوا۔ سیاسی تجزیہ کار سیاسی مہم جوئی کو اس روایت کا حصہ سمجھتے ہیں جو 1971 سے پہلے کی پاکستانی فوج نے چھوڑا ہے۔ مزید برآں اس بات پر یقین کیا جاتا ہے کہ فوج اقوام متحدہ کی امن بحالی کے مشنوں کے ذریعے منافع حاصل کرنے کے مواقع کھونے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ اس امکان پر بہت کم غور کیا گیا ہے کہ فوج کو غالباً اقوام متحدہ ایسے مواقع نہ دے جن سے وہ مالی فوائد حاصل کرنے کے دوسرے مواقع تلاش کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی امن بحالی کے مشنوں میں اپنی شرکت کے باوجود پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا کی فوجیں منافع اندوزی کی مہم جوئی میں مشغول رہی ہیں۔ معاشی استحصال ان کی سیاسی قوت کا ایک نتیجہ ہے۔ در حقیقت یہ تینوں افواج اپنے ملکوں کی آزادی کے ابتدائی دنوں سے سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے سیاسی طور پر بڑی مضبوط رہی ہیں۔
ان فوجوں کی مالی خود مختاری کا انحصار ان کی سیاسی خود مختاری پر ہے، اور ان کے سیاسی اثر کے بلا روک ٹوک بڑھنے ہی کا امکان ہے، یا کم از کم اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس وقت تک کم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے اقتدار کو اندرونی اور بیرونی دونوں جانب سے شدید چیلنج درپیش نہ ہو۔ فوجی مداخلت کا تجزیہ کرنے میں پرل مٹر نے سیاسی معیشت اور خاص طور سے افسروں کے کیڈر کے مالی مفادات پر توجہ نہیں دی۔ ایک بار جب کسی فوج کو کام کرنے سے احتراز کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ سیاست اور معیشت میں اپنا کردار پھیلاتی جاتی ہے۔ احتراز کی اصطلاح ہم نے اقوام متحدہ میں سول اور فوج کے تعلقات کے بارے میں پیٹر فیور کے مقالے سے لی ہے، اور اس کا اشارہ فوج کے اس انکار کی جانب ہے جو وہ سویلین پالیسی سازوں کے احکام بجا لانے میں کرتی ہے۔ کمزور سیاسی قوتیں جو مضبوط اصولوں کی پابندی کرنے کی اہل نہیں ہوتی، وہ مسلح افواج کو زیادہ سیاسی اور معاشی گنجائش دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر پاکستانی، ترک اور انڈونیشیائی فوجوں نے اپنے معاشی مفادات کی معاونت کے لیے اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کر لیا۔ یکے بعد دیگرے آنے والا ہر فوجی آمر اپنے پیش رو سے یہ سیکھتا ہے کہ زیادہ معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے کس طرح سیاسی اثر میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد فوجیں ایسے آئینی راستے ڈھونڈ لیتی ہیں جن کے ذریعے وہ ملک اور معاشرے پر اپنے کنٹرول کو دوام بخش سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں معاملات کو ہم نے ایک الگ زمرے میں رکھا ہے جس پر اگلی ذیلی دفعہ میں بحث کریں گے۔ سرپرستانہ فوج۔ اس زمرے میں آنے والے تین ممالک پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا ہیں۔ یہ مسلح افواج اپنی سیاسی طاقت کو آئینی اور قانونی ترامیم سے تحفظ دیتی ہیں۔ یہ ترامیم لانے کے لیے وہ اپنے ان سویلین ساتھیوں کا استعمال کرتی ہیں جن کی بقا کا دار و مدار فوج پر ہوتا ہے۔ گو کہ ہر عہدے کے فوجی کو اقتدار میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، پھر بھی اعلیٰ ترین اور درمیانی عہدوں کے فوجی افسران اور فوجی برادری کے دوسرے ارکان ریاست پر قابض رہتے ہیں۔ مسلح افواج کے سیاسی کردار کی توثیق کرنے میں سویلین پارٹنر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ انڈونیشیا میں ہوا، یا جیسے ترکی اور پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے قومی سلامتی کونسل بنائی گئی۔ یاد رہے کہ ان تینوں ممالک میں افواج پہلے ثالثی کا کردار ادا کرتی رہیں اور پھر انہوں نے سرپرستانہ کردار اپنا لیا۔ دراصل وہ اپنے بڑھتے ہوئے معاشی مفادات کے باعث اپنی سیاسی طاقت کو مستقل کر لیتے ہیں تاکہ حکمران طبقہ اشرافیہ کی حیثیت سے اپنی بالادست پوزیشنیں حاصل کر سکیں۔ قانونی اور آئینی ترامیم کی بدولت جو ان کی اضافی فوجی کردار کی توثیق کرتی ہیں، مسلح افواج اب پالیسی کا اعلی کار نہیں رہتی بلکہ مساوی شریک کار بن جاتی ہیں اور حکمران اشرافیہ کے دوسرے ارکان کے ساتھ اقتدار اور قومی وسائل میں شریک ہوتے ہیں۔ یوں مسلح افواج حکمران طبقات میں مستقل طور پر شامل ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ حکمران طبقات فوج کے ساتھ شراکت سے ہی اپنا اثر و رسوخ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح فوج کا اپنے کردار کو بدلنا اس کی بدلتی ہوئی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ خود کو سیاست اور نظم و نسق کا مستقل حصہ سمجھنے لگتی ہے، اور فوج کے اقتدار کو دائمی حیثیت دینا مسلح افواج کے کارپوریٹ مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ وہ سیاسی فریقین کو مسلسل شک و شبہ سے دیکھتی ہے۔ چونکہ سول سوسائٹی اور سیاسی فریقین کو فوج اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ ملک کی سالمیت کا تحفظ کر سکیں اور فوج کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں، اس لیے فوج خود کو سب سے ماوراء سیاسی طاقت میں بدل کر مستقل حکمران رہنے کی روش اختیار کر لیتی ہے۔ ان حالات میں سوسائٹی کو بہت ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ افواج بہت چالاک ہوتی ہیں اور حالات کا تجزیہ کر کے اپنی بقا کی حکمت عملی تشکیل دیتی ہیں۔ وہ ریاست پر اپنا کنٹرول چھوڑنا نہیں چاہتی اور اپنے سویلین پارٹنروں کو آگے رکھ کر کام چلاتی ہیں۔ اس طرح فوج کے خلاف ممکنہ تحریکیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ فوج کے سویلین ہواری فوج کے خلاف تحریکیں ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ انڈونیشیا میں عبوری عوامی کانگریس نے 1966 میں مسلح افواج کو سیاست اور سیکیورٹی میں دوہرا کردار مستقل طور پر دے دیا۔ ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق
انڈونیشیا کی ریپبلک مسلح افواج کا غیر فوجی کردار مسلم ہے جو وہ بحیثیت شہریوں اور انقلابیوں کے ادا کرتی ہیں۔ افواج ہر شعبے میں عوام کی تکالیف کم کرنے اور انقلابی مقاصد پورے کرنے کے لیے جو کام کرتی ہیں اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ انڈونیشیا میں فوج نے سیاسی کردار اپنا کر سہارتو جیسے پارٹنروں کو آگے رکھا اور سول افسرشاہی پر بالادستی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری طرف ترکی میں فوج نے قومی سلامتی کونسل بنا کر اقتدار میں اپنے کردار کو دوام بخشا۔ اس کونسل میں 6 فوجی اور 5 سویلین ہوتے ہیں، جس سے مسلح افواج کو واضح فائدہ ہے جو سیاسی نظام میں داخل ہو چکی ہے اور سول بیوروکریسی اور پارلیمنٹ میں اپنے ارکان رکھتی ہے۔ لیکن بات صرف تعداد کی نہیں بلکہ طاقت کی ہے۔ پاکستان میں اس کونسل کے صرف 4 رکن اور 9 ارکان سویلین ہیں، لیکن فوجیوں کی طاقت کہیں زیادہ ہے۔ ترکی فوج بھی سماج اور معیشت میں بھاری بھرکم طور پر موجود ہے۔ ترکی میں فوج پر تنقید کرنا یا اس کے بجٹ پر بحث کرنا غیر قانونی ہے۔ اسی طرح پاکستانی فوج نے 1977 کے بعد ضیاء الحق 1977 تا 88 کے دور میں قومی سلامتی کونسل کا خیال پیش کیا اور بالآخر سن 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے اسے قائم کیا۔ جنرل ایوب اور یحییٰ خان کے مقابلے میں جنرل ضیاء کی حکومت نے سیاست اور نظم و نسق میں فوج کے کردار کو دوام بخشنے کی بھرپور کوشش کی۔ جنرل ضیاء نے ماضی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ فوج کے مفادات کا بھرپور تحفظ کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سویلین حکومت نے فوج کی شرمناک شکست کے بعد اسے دوبارہ مضبوط تو کیا لیکن اسے زیر دست رکھا تھا۔ فوج کی طاقت کو کم کرنے کا مسئلہ نظم و نسق میں فوج کے کردار کو متعین کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ ثالث نما فوج سے سرپرستانہ فوج میں تبدیل ہوتے ہوئے افواج کچھ خصوصیات برقرار رکھتی ہیں، مثلاً ٹیکنوکریٹ، سول بیوروکریٹ، کاروباری افراد اور مخصوص سیاسی فریقین سے پارٹنرشپ برقرار رکھتی ہیں۔ یہ سویلین شراکت کار فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنے میں اور اپنی سیاسی بقا اور اقتصادی فوائد کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ فوج کی مدد سے سرپرستی کا یہ نظام ہی افواج کی دائمی سیاسی قوت کا خاصہ ہے۔ فوجی سلامتی کونسل جیسا ادارہ ان کی سیاسی بالادستی کو دوام بخشتا ہے، اور اسی بالادستی کا اعتراف کرتے ہوئے سویلین فریقین اور فوج ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ثالث سے سرپرستانہ فوج میں تبدیلی بتدریج ہوتی ہے، جو فوج کے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی طوالت کی وجہ سے ہے، جس میں فوج جمہوریت قائم کرنے کے نعرے لگاتی رہتی ہے۔ فیصلہ سازی میں سینئر جرنیلوں کی شمولیت سے سول قیادت کو خطروں کا سامنا رہتا ہے۔ دراصل سویلین سیاسی قیادت اور افسر شاہی فوج کی بیرکوں میں واپسی سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ فوج اقتدار چھوڑنے پر راضی ہے۔ اقتدار کے لیے فوج کی بھوک کا بھی سویلینز غلط اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ مسلح افواج کی مالیاتی اور سیاسی خود مختاری کے درمیان تعلق کو نہیں سمجھتے۔ سویلین یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر فوج کو معاشی فوائد دے دیے جائیں تو وہ پیچھے ہٹ کر سویلین سیاسی حکومت کو آزادانہ کام کرنے دے گی۔ یہ بات نہیں سمجھی جاتی کہ فوجیوں کو جتنے معاشی فوائد ملتے ہیں اتنے ہی وہ سویلین قیادت کو کمزور کرنے میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہوا۔ سیاسی طبقے کی ناکامیوں سے واقف ہو کر فوجی اپنے مفادات، آرام اور آمدنی کے بارے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں، جسے وہ ریاست کی بقا کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح فوجی مداخلت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس طرح فوجی مفادات کو استحکام ملتا ہے۔ سرپرستانہ فوج قومی وسائل کی تقسیم نو میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ جب فوج ایک بالادست معاشی فریق بن جاتی ہے تو خود اپنی برادری میں وسائل بانٹنے لگتی ہے اور اپنے سیاسی و معاشی کنٹرول کو باقاعدہ شکل دینے کی کوشش کرتی ہے۔ معاشی مفادات کا پھیلاؤ ایک پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے ہوتا ہے جو فوج کی کاروباری سرگرمیوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور سویلین افراد بناتے ہیں۔ مثلاً ترکی میں فوج نے 1960 اور 1980 کی دہائیوں میں جو مداخلتیں کیں، ان کا مقصد سینئر جرنیلوں کے ایک گروہ کو مضبوط کرنا تھا جنہوں نے بڑے کاروباری طبقوں کے ساتھ بھی ایک اتحاد بنا لیا تھا۔ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کا تخمینہ لگانے کے لیے
فوج اور اس کے سویلین پارٹنروں کے معاشی مفادات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ سرپرستانہ فوج کاسالیسی کی سرمایہ داری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ فوج کی موجودگی کارپوریٹ شعبے کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے سویلین کاروباری لوگ اپنی بقا اور نشو و نما کے لیے فوج پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج اپنی طاقتور پوزیشن کی وجہ سے ان کو مفادات سے محروم کر سکتی ہے یا ان کے لیے مفادات کو یقینی بنا سکتی ہے۔ اس لیے وہ فوج کی مخالفت نہیں کرتے، جیسا کہ ترکی میں ہوا۔ وسائل کی تقسیم سے فوج کی کاروباری سرگرمیوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ فوج کی اندرونی معیشت کو فوجی انتظامیہ، اس کے ذیلی ادارے اور انفرادی ارکان چلاتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ فوج کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وسائل ڈھونڈ کر ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ اجارہ داریوں کے قیام سے مختلف ہے، جیسا کہ حکمران فوج اکثر کیا کرتی ہے۔ گو کہ فوجی کاروبار کے نتیجے میں اجارہ داریاں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے دیگر پارٹنروں کو بھی ملا لیا جاتا ہے۔ سرپرستانہ فوج کے زیر اثر انفرادی ارکان اور ذیلی ادارے بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اندرونی معیشت کو چلاتے ہوئے فوج کے اثر و رسوخ سے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ فوجی کاروبار کا تخمینہ لگاتے ہوئے تینوں سطحوں پر تقسیم ہونے والے وسائل کو نظر میں رکھنا ہوگا، یعنی ادارے کی سطح پر، ذیلی اداروں کی سطح پر اور انفرادی سطح پر۔ سرپرستانہ فوج کی اندرونی معیشت خاصی ڈھکی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ فوجی افسران کی معاشی سرگرمیوں میں براہ راست شمولیت محدود ہوتی ہے۔ فوجی ادارے اپنے ارکان کو مالیاتی سرمایہ اور مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں جو اعلیٰ ترین عہدیدار حاصل کرتے ہیں۔ گو کہ سپاہیوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن زیادہ تر فوائد اعلیٰ افسران ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس زمرے کے تینوں ممالک یعنی پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا میں کم و بیش یہی صورتحال پائی جاتی ہے۔ مسلح افواج کی مشترکہ سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ بہرحال فوج کے اثر کو سول سوسائٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے گھٹایا نہیں جا سکتا، خاص طور سے یہ سول سوسائٹی اگر سیاسی جماعتیں ہوں۔ جنگجو فوج فوجی بالادستی کی آخری قسم وہ سیاسی نظام ہے جہاں قومی ریاست انتشار کے دہانے پر ہو یا ناکام ہو چکی ہو۔ ریاست کا انہدام ہونے سے انفرادی رہنما یا گروہ سامنے آتے ہیں جو سیاسی اور معاشی استحصال کے لیے فوجی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ کئی افریقی ریاستیں مثلاً ایتھیوپیا، زائر، موزمبیق، لائبیریا، سیئرا لیون، صومالیہ اور روانڈا، اور ایشیا میں افغانستان اس صورتحال کی نمائندہ مثالیں ہیں۔ ان ریاستوں میں مرکزی ریاستی نظام ختم ہو جاتا ہے اور ریاست لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے قابل نہیں رہتی، یعنی نظم و نسق بہت ابتر ہو جاتا ہے۔ سیاسی، لسانی یا گروہی رہنما اپنے اپنے گروہ کے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، جیسا کہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے یورپ کے فیوڈل نظام میں ہوتا تھا۔ سرکردہ رہنما مقبولیت حاصل کرنے اور قومی وسائل کنٹرول کرنے کے لیے لسانی یا قبائلی سیاست کرنے لگتے ہیں۔ جنگجو رہنما اپنے سامنے سر جھکانے والوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ ایتھیوپیا اور افغانستان جیسے تصادم میں متحارب گروہ دوسرے گروہوں اور ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کو روٹی اور سر چھپانے کی جگہ جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگجو رہنما صرف فوجی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں جو مقامی بھی ہو سکتی ہے اور باہر سے لائی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض افریقی جنگجو مغربی ممالک سے نجی فوجی ٹھیکے یا کرائے پر حاصل کرتے ہیں، جو بیرونی فوجی طاقت پر انحصار کی ایک مثال ہے۔ جب حکمران طبقے اتفاق رائے کے قابل نہیں رہتے تو وہ استحصال کے لیے جنگجو طریقے آزماتے ہیں۔ سیئرا لیون کی مثال سامنے ہے، جہاں کے رہنماؤں نے خود ریاست کو تباہ کیا اور خود بعد میں جنگجو بن گئے۔ ان حالات میں جنگجو رہنما یا وار لارڈ کی طاقت سے ہی وسائل کے استحصال کا تعین ہوتا ہے۔ رہنما لسانی یا مذہبی نفرت کے راستے پر چلتے ہیں اور وسائل پر خود قبضہ کر کے دوسروں کو اس سے محروم رکھتے ہیں، پوری ریاست کے مشترکہ فائدے کی بات نہیں کرتے۔ افغانستان، ایتھیوپیا اور سیئرا لیون جیسے ممالک میں سول اور فوجی افسر شاہی کے لیے ریاست کے پاس رقم نہیں ہوتی۔
इन हालात में जंगजू रहनुमा फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करके वसाइल अपने ग्रोह के लिए हासिल करते हैं। वसाइल की कमी के बायस अफवाज पेशावर नहीं रह पाती और रियासत फ़ौज की वफ़ादारी पर भरोसा नहीं कर सकती। फ़ौज वसाइल की लूट मार शुरू कर देती है या छोटे छोटे ग्रोहों में बट कर ऐसा करने लगती है। हुक्मरान बाहर से गोला बारूद ख़रीदते हैं ताकि ख़ुद को मुखालिफ ग्रोहों से बचा सकें या हीरों और सोने की कानों जैसे कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर सकें। हुक्मरान गिरोह बैरून मुल्क के रियासती या गैर रियासती इत्तेहादियों पर भरोसा करते हैं, जिसके नतीजे में रियासती इदारों का ख़ात्मा हो जाता है। फ़ौज और साबिक जंगजू इक़्तिसादी वसाइल के इस्तेहसाल का ज़रिया हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक से मुसल्लह अफराद किराए पर हासिल किए जाते हैं। इन जंगजू रहनुमाओं की ताकत का इन्हसार फ़ौजी क़ुव्वत पर होता है, जिससे वो एक मखसूस इलाके में लूट मार शुरू कर देते हैं। वसाइल के इस्तेहसाल के लिए जंगी साजो सामान का होना ज़रूरी है, जिसमें अफवाज वसाइल लूटने में जंगजुओं की मदद करती हैं। बाज़ औक़ात मुसल्लह अफवाज बराह रास्त इक़्तिदार भी हासिल कर लेती हैं, मगर ज़्यादातर वो ऐसे सियासी रहनुमा से पार्टनरशिप बनाकर लूट मार करती हैं जो अवामी हिमायत हासिल कर सके। इस तरह की जंगजू अफवाज इधर उधर के किराए के टट्टुओं पर मुश्तमिल होती हैं और इनकलाबी या गैर पेशा वराना रवैयों की हामिल होती हैं। ये जंगजू अपने रहनुमा के हुक्म पर लूट मार में मसरूफ़ रहते हैं। यूँ तो दुनिया भर में अफवाज कौमी वसाइल में से हिस्से बटोरने की कोशिश में रहती हैं, लेकिन हर जगह उनके तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं। अगर जंगजू रहनुमाओं की अफवाज ज़ाती तौर पर लूट मार करती हैं तो दीगर अफवाज ख़ुद रियासत बन जाती हैं। दुनिया भर में फ़ौजें रियासत का एक इदारा होती हैं जो असर बढ़ाने और कौमी वसाइल में अपने हिस्से के लिए कोशिश करती हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहसाल की नौइयत को समझने के लिए किसी मुल्क के सियासी और फ़ौजी ढांचे का तज्ज़िया करना ज़रूरी है। कौमी वसाइल में मुसल्लह अफवाज का हिस्सा उनके सियासी असर व रसूख पर मुनहसर होता है। फ़ौज की अंदरूनी मईशत को समझने के लिए किसी मुल्क में सिविल फ़ौजी ताल्लुकात को समझना ज़रूरी है। दिफाई इंतज़ामिया का असर व रसूख जितना ज़्यादा होगा, उसके वसाइल की शफाफियत उतनी ही कम होगी और दूसरे फ़रीक़ैन के मुकाबले में उसमें वसाइल हासिल करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। इसलिए सिविल फ़ौजी ताल्लुकात और फ़ौज की कारोबारी सरगर्मियों के रब्त को समझना नागुज़ीर है। हमारी गुफ्तगू का बुनियादी इस्तदलाल ये रहा है कि तमाम अफवाज के मुनाफा बख्श सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बावजूद मुआशी इस्तेहसाल की नौइयत का इन्हसार सियासी निज़ाम और माहौल की नौइयत पर होता है। उन रियासतों में जहाँ फ़ौज सियासतदानों के ताबे होती है, रियासत के अंदर इस्तेहसाल और मुआशरे और मईशत में फ़ौज की मदाखलत कम गहरी होती है और कंट्रोल की जा सकती है। एक सियासी निज़ाम मुसल्लह अफवाज को एक अहम इदारा समझता है जो सियासी कंट्रोल या वसाइल में हिस्से के लिए कोशिश करता है। इलावा अज़ीं ऐसे सियासी निज़ाम में फ़ौज बुनियादी तौर पर पॉलिसी पर अमल का ज़रिया होती है, दूसरे बालादस्त फ़रीक जिसे सियासी और इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर जहाँ फ़ौज ज़्यादा बाअसर हो, वहाँ सियासी निज़ाम की इज्तमाइयत कम हो जाती है। सियासी असर व रसूख बढ़ने से अफवाज मईशत में ज़्यादा सरायत करती जाती हैं और वसाइल की तकसीम में सरपरस्ताना या बालादस्त किरदार अपना लेती हैं। अगरचे सियासत में फ़ौजी बालादस्ती के 3 मॉडल्स में मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए नज़्म व नस्क या सियासी कंट्रोल संभाल लेती हैं। उनकी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ रफ़ाह आम्मा के लिए नहीं होती। उनका मुआशी किरदार उनके सियासी असर व रसूख का नतीजा होता है। दर हकीकत फ़ौज की सियासी क़ुव्वत की तस्वीर वसाइल पर कब्ज़ा करने की सलाहियत के तज्ज़िये के बग़ैर नामुकम्मल है। जर्नैल रियासत के मुहाफ़िज़ की हैसियत से फ़ौज के बालादस्त किरदार को दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने अरकान के लिए फ़वाइद हासिल कर सकें। इस तरह दिफ़ाई इदारे की लगातार सियासी क़ुव्वत के लिए इक़्तिसादी दलील दी जाती है। सिविलियन हुक्काम या सियासतदान फ़ौज की अंदरूनी मईशत को कम अहमियत देते हैं, जैसा कि बाद में पाकिस्तान पर जायज़े में ये बात सामने आएगी। अफसरों के माली मफादात जर्नैलों के मफादात के लिए अहम समझे जाते हैं, लेकिन उनका फ़ौज के सियासी अज़ाइम से ताल्लुक़ नहीं होता। ये सही है कि अफसरों को मुनाफा बख्श मौक़े फ़राहम करने के लिए फ़ौज का इक़्तिदार हासिल करना ज़रूरी नहीं, ताहम फ़ौज के इक़्तिदार को तूल देने या फ़ैसला साजी और नज़्म व नस्क पर उसका असर बढ़ाने से
اس کے افسروں کو اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو اس کے سیاسی اثر کو برقرار رکھنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سیاست میں فوج کا جتنا زیادہ اثر ہوگا اتنے ہی زیادہ اعلیٰ افسروں کو اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے، اور اس سے فوج کے اثر اور سیاسی کنٹرول کو برقرار رکھنے میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ سول و فوجی تعلقات کی 6 اقسام مسلح افواج کی طرف سے اقتصادی استحصال کی مختلف سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی 2 اقسام کا تعلق ان معاملات سے ہے جہاں دوسرے بالادست کھلاڑی اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے فوج کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں فوج اقتصادی استحصال میں بنیادی کردار کی بجائے ثانوی حیثیت سے مددگار ثابت ہوتی ہے، تاہم بعد کی اقسام میں اصل فائدہ فوج کو ہوتا ہے۔ مزید برآں مسلح افواج سرپرستانہ کردار ادا کرتی ہیں، اپنے سویلین ہواریوں یا شریک کاروں کو سیاسی اور اقتصادی فوائد فراہم کرتی ہیں۔ اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ فوج کی مالیاتی اور سیاسی خود مختاری کا آپس میں کیا تعلق ہے، جبکہ ادارے کا سیاسی اثر سیاسی نظام کی نوعیت کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ فوج کی مالیاتی خود مختاری سیاست اور پالیسی سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے اس کی خواہش بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کاروباری سرگرمیوں کے نقطہ نظر سے مسلح افواج کی سیاسی اور مالیاتی خود مختاری کے درمیان تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاسی ماحول میں بھی فوج پالیسی سازی پر اثر انداز ہو کر وسائل کے زیادہ حصے کے لیے کوشش کرتی رہے گی۔ چونکہ فوج زیادہ حصہ حاصل کرنے میں ایک کلیدی عامل ہے، اس لیے زیادہ مواقع کے لیے کوشش کرنا لازمی امر ہے، جیسا کہ امریکہ، اسرائیل اور دوسرے سیاسی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں، جس کے بارے میں اس جائزے میں تفصیل سے بحث کی جائے گی، مالیاتی خود مختاری سے ادارے کو مضبوط کرنے اور سیاست میں بالادست حیثیت حاصل کرنے میں فوج کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ ملکی سیاست میں فوجی طاقت کا مستقل اور باقاعدہ شکل اختیار کرنا کسی ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہوتا۔ جب تک اندرونی یا بیرونی دباؤ فوج کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور نہ کرے، اس وقت تک فوج ریاست پر بالادست رہے گی۔ پہلا باب ختم ہوا۔